अली मोहम्मद साहब, क्या आपने पूरी पीडीएम को आगे लगाया हुआ? वो बेचारे ना अदम एतमाद ला पा रहे हैं पंजाब में, ना आप असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं और ना वो रोजाना धमकियां दे रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी है क्या इन फ्यूचर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, वो कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बात के लिए ठीक अल्लाह ताला जो है वो रास्ते दे देता है, और इमरान खान साहब एक नई स्टेज से आगे आए हैं। लोगों का तो ये ख्याल था कि अगर जो रेजीम चेंज है वो अगर कामयाब होती है तो उसके बाद इमरान खान साहब उनकी सियासत जो है वो खुदा न खास्ता तारीना बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम खड़ी होगी उनके साथ, जिस तरह अवाम और शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई, जिस तरह आपके साथ, जिस तरह इमरान रियाज खान साहब के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो इमरान खान साहब को मिली। अब ये एक फाइनल फेज में हम दाखिल हो रहे हैं कि अब हमें जाना है नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ, क्योंकि बहुत चीजें, बहुत चमगुइयाँ हो रही थी। जो मिलिट्री की जो कमांड चेंज हो रही थी, वो जो चेंज हुई है उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अब और कोई इम्पोर्टेंट टास्क रह नहीं गया सवाए नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जाने के। खान साहब ने कल उनको बड़ी मुनासिब बात की है कि आप आएँ और बात करें ताकि गुफ्तगू से मसाइल हल हो। अदरवाइज वो फिर डिसोल्यूशन ऑफ बोथ की असेंबली, सूबाई दोनों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उसकी तरफ फिर वो जाना ही जाना है। तो अली मोहम्मद साहब, वो कह रहे हैं कि आपके लोग आपके साथ नहीं हैं असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में। आप क्या समझते हैं कि परवेज़ लाई साहब जो आपके इत्तेहादी हैं, गो कि उन्होंने खुद बयान दे दिया कि मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, अगर खान साहब हुक्म करें, तो आपको पीटीआई पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का आप पर कितना का एतमाद है कि वो खान साहब फैसला करें तहलील का तो वो फौरी हो जाएंगी असम्बलियाँ? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ नहीं है तो फिर अपने साथ ही नहीं, क्योंकि अगर इस वक्त आप देखें कि जो अवामी सियासत करना चाहते हैं तो अवाम तो इमरान खान साहब के साथ हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मैं पीडीएम की नहीं बात कर रहा, वो तो जाहिर है किसी और कौम के हैं, उनसे अलहदा हैं, लेकिन हमारे अपने लोगों में या एलाइज में इस वक्त इमरान खान साहब को अगर कोई दगा देगा, धोखा देगा, तो अगर दिल से वो इमरान खान साहब के साथ कोई नहीं भी है, मैं साफ बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली किसी को भी सूट नहीं करता। इसलिए बहुत से लोग बादल नखास्त इमरान खान साहब के साथ जाएंगे। एक बात। दूसरी, जहाँ तक चौधरी की बात है, उन्होंने क्लियरली बात की है, परवेज़ लाई साहब ने भी और उनके बेटे मोनिस साहब ने भी। तो अगर उन्होंने कह दिया कि वो खान साहब के साथ हैं और एक लम्हा नहीं लगाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें गैर जरूरी तौर पर उन पे जो है किसी भी किस्म का शक करना चाहिए, चाहे जाए कि जब तक वो मौका नहीं आता। अच्छा अली मोहम्मद, आप बहुत अहम मिनिस्ट्री पे रहे हैं। मैं आपको मोनस लाई साहब का एक शॉर्ट सुनाता हूं जिसमें गालबन उन्होंने महर बुहारी साहबा, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट काबिल एहतराम है, उनके प्रोग्राम में बात की है। फिर उस पर आपकी टेक लेंगे, क्या आप एस्टेब्लिशमेंट की कब तक हमायत रही है? जी इधर मोनस लाई साहब का शॉर्ट सुनते हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, आप इस पे क्या फरमाते हैं? देखिए, उनकी एक राय है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है उनसे उनकी बात हुई हो। जाहिर है हम हुकूमत में थे और चीफ की थे उस वक्त, अक्सर उनका अपने ऑफिशियल मामलात के लिए टीम हाउस आना जाना रहता था। 1-2-3 दफा तो मेरी भी मुलाकात हुई। तो शुरू में तो मामलात बेहतर भी थे, बाद में कुछ मसले मसाइल बने। तो अब मुझे नहीं पता मोनिस साहब को उन्होंने कहा है या नहीं कहा, लेकिन एक नुकता यहाँ पे अहम है कि जब ये बात की गई कि फरवरी से पिछले साल कोई डिसीजन उन्होंने ली थी कि एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स से दूर किया जाए, तो ये तो मामला बड़े बाद में आया। तो दोनों बातें एक दूसरे को फिट नहीं करती कि अगर वो दूर हो रहे थे तो फिर कैसे उन्होंने उनको कहा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि मैं इस पर कोई क्यास राय नहीं करना चाहता। हमारे एलआई भी हैं हमारे साथ, खासकर मोनिस साहब तो बड़ा खुल के उस जमाने में भी इमरान खान साहब के साथ आए जब अदम एतमाद आ रही थी, और फिर उनके वालिद मोहतरम भी उनके साथ चले गए और इमरान खान साहब का साथ दिया। तो मैं तो ऑन फेस वैल्यू पे मैं जाऊंगा कि जो बात मोनिस साहब ने की है और उनके वालिद साहब ने की है कि ये अमानत है पंजाब की हुकूमत इमरान खान साहिब की, और जब वो मांगेंगे उनको हम असेंबलियाँ तहलील करके दे देंगे। तो मेरा ख्याल है मैं तो इसी पे जाऊंगा और उम्मीद यही है कि इसी तरह होगा इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब, आप मैं क्लैरिटी चाह रहा था मैं, अगर आप वजाहत कर दें। कल खान साहब से एक तासर आया कि जी उन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। आज खान साहब का बयान है कि जी मेरा मैसेज गलत लिया है, ऐसी को बात नहीं की।
تو اس میں یہ کیا واقعی کو یہ یو ٹرن ہے کہ یہ ہمیں بات نہیں سمجھ آئی؟ اور دوسری ایک اور بات بھی میں ایڈیشنل چاہ رہا ہوں، خان صاحب کی آج بھی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جب سے حکومت سے گئے ہیں اپریل سے کہ جی الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں۔ آج انہوں نے ایک اور ساتھ بیان دیا ہے کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہمیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو؟ الیکشن لیٹ کا بھی فائدہ آپ کو ہے، آپ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں الیکشن کی؟ دیکھیے کل کی بات آج بھی انہوں نے کی ہے، مذاکرات کی بات کل خان صاحب نے، دیکھیں سیاستدان بات کرتے ہیں، سیاستدان اپنے مسائل کا حل گفتگو سے نکالتے ہیں، اور یہی کل عمران خان صاحب نے ان کو بات کی ہے۔ آج بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف آئیں، الیکشن پہ آپ بات کریں کہ الیکشن اب کتنا جلد کر سکتے ہیں، ادروائز اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر میں کم از کم جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر گزروں گا، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور وہاں پہ اب آپ یہ بھول جائیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوگا 500 سیٹوں پہ جب الیکشن ہوگا تو جنرل الیکشن کا 3/4 تو یہ 3/4 تو یہ بن گیا۔ دوسرا، یہ خیبر پختونخوا میں ہماری اچھی میجورٹی ہے لیکن 2/3 نہیں ہے، اور پنجاب میں تو بالکل ہی سمپل ہے۔ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ جب اگر ہوگا تو یہ تو 5 سال کے لیے ہوگا، اور اس وقت آپ موڈ دیکھ رہے ہیں کیا مسلم لیگ نون اس وقت یہ افورڈ کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اگر ہم اس طرح جاتے ہیں تو یہ تو فل فلج وہاں پہ 2/3 سے بھی زیادہ شاید اکثریت انشاءاللہ ہماری ادھر آ جائے، اور وہ رہے گی 5 سال۔ تو کیا صرف 2-3 مہینے کی 25 کلومیٹر کی حکومت کو بچانے کے لیے وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے یہ بھی شاید سوٹ کرتا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں مارچ میں، اپریل میں یا مئی کے سٹارٹ میں، اس سے تو ڈیلے ہوگا تو پھر فائدہ نہیں، اس سے ارلی شاید پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو اس انٹرم گورنمنٹ کے لیے۔ تو ان کو تو شاید پھر پولیٹیکلی وہ سوٹ کرتا ہے، ادروائز اگر 1-2-3 مہینے کے اندر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو ابھی آپ نے ریزلٹ ضمنی انتخابات کا جو ہے وہ پورے پاکستان میں دیکھ لیا۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے کی ہے جناب عمران خان صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے یہ عرض کیا کہ اگر بعد میں بھی ہوتا ہے تو ہمیں سوٹ کرتا ہے، یہ بات انہوں نے پنڈی جلسے میں بھی کی۔ اگر آپ نے غور سے ان کی سپیچ سنی ہے اس میں تو دیکھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود غرضی کی بجائے ملک کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن تو انشاءاللہ ہم نے 8-9 مہینے بعد بھی جیت جانا ہے، لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مقصد میرا اپنا الیکشن جیتنا نہیں، مقصد اس وقت اس ملک کو، اس قوم کو اس سے معاشی اور اس انتظامی دلدل سے نکالنا ہے، کیونکہ 8-9 مہینے بعد ہم تو حکومت میں آ جائیں گے، لیکن اس 8-9 مہینے کے اندر جتنی پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی معیشت کا، اس کے انتظام کا، امور مملکت کا ستیہ ناش کی امپورٹڈ حکومت کرے گی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ تو ابھی جو ہے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو ملکی مفاد میں یہ ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہو۔ اچھا علی احمد صاحب یہ گزارش ہے، ایک تو پرویز لائی صاحب نے خود کہہ دیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو لکھ کے دے دیا جس وقت چاہے اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں، اور مونس لائی صاحب کا بھی یہی موقف ہے، لیکن اس کے باوجود ایک گزارش ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں عدم اعتماد کے پی کے میں بھی لاؤں گا اور پنجاب میں بھی، اور بظاہر ان کا نمبر گیم بھی بہت کم ہے، تو آپ اس کو کس بیس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں اتنا مارجن ہے، فرق ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں سندھ ہاؤس والے معاملہ دوبارہ دہرائے جانے کے امکانات ہیں؟ بٹ صاحب میرا نہیں خیال وہ ابھی وہ ماحول ہے، نہ وہ ٹائم ہے، اور نہ کوئی، دیکھیں جتنے بھی آپ کے صوبائی قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ کرتے ہیں حلقے کی سیاست، اور یہ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو بند کمروں میں جو فیصلے تھے ان کے خیال میں تو عمران خان he was history، ان کا تو یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہیں اور اس لیے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور کچھ جانے بھی لگے تھے، لیکن جب یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا اس کا رزلٹ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، ایک تو میں اس قوم کو میں شاباش دیتا ہوں، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمیشہ غیرت والے آدمی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے محسن کو بھی پہچانتی ہے۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگ اگر کوئی پنچھی تھے بھی اڑنے والے، وہ آرام سے گھونسلوں میں بیٹھ گئے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ درخت ہے کہ اس کے باہر تو جناب سورج ہی سورج ہے، چھاؤں ادھر ہی ہے، کیونکہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں اس صورتحال میں کون سا کوئی صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا ممبر اس کسی کا دماغ خراب ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا؟ دو سوال اسی سے ریلیٹڈ کر لیتے ہیں۔ یہ حکومت بڑی بڑھ کے مارتی تھی، بڑے دعوے کرتی تھی کہ عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کریں کے پی کی اور پنجاب، ہم اسی وقت الیکشن کرا دیں گے، محترم مریم نواز صاحبہ بھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی، دیگر قائدین ہیں،
لیکن خان صاحب نے وہ کر دکھایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ بند کمروں میں فیصلے، بند کمروں کے فیصلے اگر بند ہو گئے ہیں تو اعظم سواتی صاحب کو، بیمار آدمی کو 75 سال کی عمر ہو، طبیعت ناساز ہو تو بلوچستان لے جایا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب موجودہ قیادت جو نہیں آئی ہے ان سے کہ وہ اس سلسلے کو روکیں گے یا یہ سلسلہ جاری رہتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں اب روک آئے گی اور میرے خیال میں بہتری ہوگی، اور جو سواتی صاحب کے ساتھ پرسوں ہوا ہے، یہ تو کل جو ہوا ہے بڑا ہی برا ہوا ہے۔ دیکھیں 4 بجے ان کو پیمز لایا گیا، کیونکہ وہ ایک تو صرف 75 ایئر اولڈ نہیں ہے، ان کے ہارٹ کا بھی ایشوز رہتے ہیں اور کافی انہوں نے اسٹنٹس وغیرہ ڈالے میں ہیں اور صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی۔ تو جب ان کو پیمز وہ لے کے آئے ہیں تو ویسے بھی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور کون سا کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا، وہ کل دن کو بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ اگر ان کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو وہ تو رات کے صبح کے 4 بجے جب ان کو وہاں لایا گیا تو صبح سویرے ان کو وہاں سے لے جایا گیا۔ یہ بڑا اس کا برا امپیکٹ آیا ہے، بیڈ امپیکٹ آیا ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ان پہ کیس نہ ہو، اگر ان پہ کیس ہے تو وہ تو میچور آدمی ہیں اور انہوں نے دنیا دیکھی ہے، وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، جو ہمارے وکلاء کی ٹیم ہے تبری ہے، وہ ان کے کیسز کا دفاع کر لیں گے۔ لیکن دیکھیں اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ہمیں اپنے تمام مسائل کے آخری حل کے لیے پھر ادھر جانا پڑتا ہے، جو جوڈیشل مسائل ہیں۔ ان کی ایک بڑی کلیئر آبزرویشن ہے کہ ایک جرم کے 1 سے زیادہ FIR نہیں کیے جا سکتے، اور یہ تو جان کے کیے گئے ہیں تاکہ ان کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تکلیف پہنچائی جائے۔ میرے خیال میں یہ مناسب رویے نہیں ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ دیکھیں ملک کو آگے جانا ہے، ماضی میں جو ہوا غلط ہوا ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرتے ہوئے اگر ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے تو ملک آگے نہیں جا پائے گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آج کی صورتحال، بھٹی صاحب خان صاحب میں بڑا دکھ ہے، اور میں نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ امریکہ بہادر نے ہمیں پھر اس لسٹ میں ڈال دیا ہے جہاں مذہبی جو ہے بنیاد پہ لوگوں سے سختیاں کی جاتی ہیں یا ایذا رسانی۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک ملک جو 70,000 اپنا بندہ شہید کروا گیا ہے وہ امریکہ بہادر آج بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ تبھی تو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ آج آپ دیکھیں آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کدھر جا رہے ہیں، یہ چیزیں بڑی غلط ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئیں اس چیز کو ٹھیک کریں۔ تبھی عمران خان صاحب نے کل ایک بات ان کو کی کہ آؤ بیٹھو مسئلے حل کرو، ورنہ دیکھو معاملات آگے اور خراب ہوں گے۔ قوم کدھر کھڑی ہے؟ قوم خان صاحب اس میں کنفیوژن آ رہا ہے۔ خان صاحب آپ نے ابھی جو ایبسولوٹ ناٹ کی بات کی ہے، خان صاحب کا ایک کنسسٹنٹ بیان ہے کہ یہ چور ہیں، کرپٹ ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا، مذاکرہ نہیں کر سکتا، اور ساتھ یہ کہنا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، الیکشن پہ ہو سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب بیٹھ جائیں گے اگر وہ کہ جی آئیں الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کا وہ 22-25 سال والا ہائپوتھیسس کدھر گیا؟ یہ چور ہے، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں وہ جو بات ہے وہ تو اس تناظر میں ہے کہ آپ نے امور مملکت میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹس کرنے ہیں یا کوئی ان سے کوئی آپ نے اپنے لیے کوئی راستہ لینا ہے یا جس کو کوئی بھی آپ نام لے، وہ تو بات ہی نہیں ہے۔ بات تو صرف الیکشن کی ہے کہ الیکشن ہم نے کرنے ہیں، اور اس پہ انہوں نے بات کی ہے کل کہ الیکشن پہ آئے بات کریں۔ اگر اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی تو ہم تحلیل کرا کے جو ہم سے ہو سکے گا ہم وہ کریں گے۔ باقی جب الیکشن ہو جائے گا، جو بھی اپوزیشن ہوگی، جو بھی حکومت ہوگی، اگر ہم نے ملک چلانا ہے تو پھر آپس میں آپ کو پولیٹیکلی ایک لیول پہ کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑے گی، لیکن وہ الیکشن کی بعد کی باتیں ہیں۔ اچھا خان صاحب سوری فار انٹرپشن، یہاں سے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، 2 مہینے کی مجھے لڑائی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو نگران حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہوں گے یا KP کے، وہ اپوزیشن سے مل کے لگائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے یہ جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنے ڈیموکریٹ ہیں، یہ آپ کو کھپائیں گے 2-3 مہینے، تو یہ وہاں پہ یہ نگران ہی نہیں بننے دیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگست میں ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے تو یہ اسمبلیاں آپ توڑ کس کے لیے ہیں؟ صرف 2 مہینے کے لیے؟ بہرحال ایک پولیٹیکل بہت بڑا ایک کارڈ جو ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ریڈ کارڈ ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خان صاحب نے وہ کارڈ شو کیا ہے، ابھی اس کو کھیلا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا عقل کے ناخن لیتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں پاکستان کی معروضی حالات اور حالیہ جو انتخابی اور سیاسی تاریخ ہے اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں، میاں صاحب کی 3 بلکہ 4 حکومتیں، یہ والی جو ہے اس کو چھوڑ کر پہلی 3 حکومتیں، کوئی بھی پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں ایسی حکومت نہیں آئی جس کے ساتھ ایک بڑا صوبہ نہ ہو۔ ان کے پاس سچویشن یہ ہے، ان کے پاس تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے باہر ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اتنی بے اختیار
اتنی بے سکون قسم کی حکومت جس کے پاس کوئی پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے، آپس میں ان کی ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں باتیں. آپ مجھے بتائیں قوم کو کیا ڈائریکشن دیں گے؟ دیکھیں قوم کو بھی تو ایک ڈائریکشن آپ نے دینی ہے نا. کیا قوم اس کے انتظار میں رہے گی کہ آپس میں محلاتی سازشیں ہوتی رہیں، یا قوم نے آگے جانا ہے؟ دیکھیں بزنس رکا ہوا ہے، انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے، باہر سے پیسہ آنا بند ہو گیا ہے، آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں.